आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ख़ास तौर पे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए एक बहुत ही मुनफरद स्कीम सामने ला रहे हैं और ये एक सस्ते कर्ज़ों की नई स्कीम है। इस स्कीम की एक बड़ी मुनफरद बात यह है कि 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज़ा बग़ैर किसी ज़मानत के या किसी कोलेट्रल के बग़ैर मिल सकेगा। जी हाँ, SMEs को किसी किस्म के क्रेडिट या सिक्योरिटी जमा कराने या कोलेट्रल के बग़ैर ये सहूलत मिलेगी और इस स्कीम को साफ यानी कि SME आसान फाइनेंस का नाम दिया गया है। ये वो कैटेगरी है लोगों की जो कि छोटा कारोबार करना चाहते हैं, दरमियाने दर्जे का कारोबार करना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान के बैंकिंग के निज़ाम में इन लोगों के लिए कर्ज़ा हासिल करना, उसकी ज़मानत देना यकीनन ये नामुमकिनात की बात थी। इसलिए कभी भी पाकिस्तान के बैंक से इस किस्म के या इस कैटेगरी के लोगों को छोटा और दरमियाना कारोबार करने के लिए कभी कोई कर्ज़ा नहीं मिला। ये कैफियत यकसर बदलने जा रही है। SME सेक्टर पाकिस्तान की GDP में 40% और मुल्की बरामदात में 25% हिस्सा डालता है, लेकिन सिक्योरिटीज़ ना होने पर ज़्यादातर छोटी सनतें और कारखाने बैंकिंग फाइनेंस नहीं ले पाते। यही वजह है कि मार्च 2021 तक SME फाइनेंसिंग 444 अरब रुपए थी, जो मुल्की प्राइवेट सेक्टर के कुल क्रेडिट का सिर्फ 6.6% है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पुरअज़्म हैं कि अब हुकूमत LSM के साथ छोटी सनतों तक को कर्ज़ों की फराहमी आसान बना रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने 9% किया है, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम वगैरह के ऊपर तवज्जो देनी, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम बहुत ज्यादा है। कुछ 6-8 मिलियन लोग हैं, मतलब आपके एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। कितने लोन्स हैं उनके? you'll be surprised, 1,80,000। 6 से 8 मिलियन SME हैं, उसके लोन जो हैं 1,80,000 है बैंकिंग सेक्टर से। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है कि ये सारा का सारा जो है आपका जो क्रेडिट है 75% कॉर्पोरेट सेक्टर ले जाता है, SME को 6% मिलता है। तो इसको हमने ठीक करना है। इस स्कीम के तहत हुकूमत कर्ज वसूली के मुमकिना नुकसानात में यानी कि रिस्क में बैंकों को 40 से 60% तक रिस्क कवरेज देगी। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर का कहना है कि हुकूमत की रिस्क गारंटी के बाद अब SMEs की कोलेट्रल की परेशानी नहीं रहेगी। स्टेट बैंक अनकरीब एक नई स्कीम अनाउंस करेगा SME के फाइनेंस के लिए। अब SME सेगमेंट में एक जो बहुत बड़ी दिक्कत बोरोवर्स को आती है, अगर वो बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो बैंक कहता है कि आप कुछ कोलेट्रल सामने लाएं, और काफी सारी SMEs के लिए इस किस्म का कोलेट्रल लाना उसमें उनको दिक्कत आती है। तो हमारी तारीख में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत के साथ मिलके एक ऐसी नई स्कीम ला रहा है जिसमें कोलेट्रल की जरूरत नहीं होगी, और हम बैंक्स को दावत देंगे कि वो इस चीज में स्पेशलाइज करें और IT और टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन को इस्तेमाल करके इसमें वो SMEs को कर्जा देंगे विदाउट ए नीड फॉर कोलेट्रल। और इसमें जो हुकूमत पाकिस्तान है वो जो प्रिंसिपल है उसको कुछ हद तक उसमें रिस्क की गारंटी भी देगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस नई स्कीम के जरिए अब SMEs 20 से 25% सालाना मार्कअप्स के महंगे तरीन कर्जों के बजाय सिर्फ 9% रेट पर 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा ले सकेंगे, जबकि कमर्शियल बैंकिंग के साथ शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स भी होंगी। इस अनोखी और बहुत ही दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट स्कीम पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा सीमा कामिल, डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा कामिल साहबा। ये फरमाइएगा कि जो भी कर्जा कोई भी बैंक देता है उसको बहरहाल उसकी एक तो अपने क्लाइंट की दे शुड नो देयर क्लाइंट KYC होनी चाहिए, इसके अलावा उसका जो कारोबार करना चाह रहा है उसको समझ होनी चाहिए और उसका उसमें कोई शराकत भी हो। इस स्कीम में मुझे ये लग रहा है, जो कि हमने समझा दी कि किसको मिलेगा, ऐसा लगता है ये है कि बज़ाहिर वो जो लेने वाला है उसका कोई रिस्क नहीं है, उसको कोई गारंटी नहीं देनी, इक्विटी उसकी कुछ नहीं है, तो वो क्यों दिलजमी से काम करेगा? एक सबसे पहले बात यह है कि बैंक पूरी तरह उसको असेस करेंगे, और अगर वो चाहें कि उनकी थोड़ी सी अपनी इक्विटी हो तो वो ज़रूर उसको मांगेंगे भी। मगर बहुत सारी नई बिजनेसें आ रही हैं जो कुछ उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो दिखा सकते हैं। अब जैसे IT इंडस्ट्री है जी, IT इंडस्ट्री के पास कोई कोलेट्रल नहीं होता, तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए ज़ाहिर है बैंक अपना पूरी जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि बैंक की अपनी भी रिस्क होगी ना। अगर 60% हुकूमत की गारंटी है तो 40% रिस्क तो बैंक के पास है ना।
تو وہ ضرور دیکھیں گے، کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے، اس کو کبھی ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بس پیسے لے لیں گے، بینک پوری جانچ پڑتال کریں گے، سوائے یہ کہ اور ظاہر ہے ان کا اپنا نام بھی ہوگا، ان کی بزنس ہے، اگر بینک کا لون واپس نہیں کریں گے تو وہ پھر ظاہر ہے اس کی بھی بہت مناسب بات ہے۔ ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اتنا بڑا سیکٹر ہے، یہ جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، بیچارہ کام کرتا تھا، تو ان کا لائن آف کریڈٹ کیا تھا؟ یہ کہاں سے پیسے لیتے تھے بیچارے؟ کیا ہوتا جیسے آپ معلوم ہے مارکیٹ کا کریڈٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مڈل مین جس کو کہتے ہیں، یا ان سے وہ پیسے لیتے ہیں اور یا ان سے مال لیتے ہیں، اور وہ ایسے ریٹ پہ ہوتا ہے کہ وہ شاید زندگی بھر وہ واپس نہیں کر سکتے، اور یہاں وہ ان کا جو کاروبار ہے وہ اتنا چھوٹا رہ جاتا ہے کیونکہ ان کو پیسے نہیں ملتے، تو پھر وہ بڑھ نہیں سکتے، تو اگر وہ اور بینکوں کے پاس جاتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ بینکوں کی مسائل بھی حل ہوں اور جو کاروباری ہیں ان کے بھی، اور خاص طور پہ چھوٹے۔ یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ یہ سینٹرل بینک کی اسکیم ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اسکیم ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بینکوں کا اس سلسلے میں کیا ارینجمنٹ ہے؟ یہ جو سرمایہ ہے یہ ہاؤ ول اٹ ورک؟ جی، ہم بینکوں کو پیسے دیں گے، رائٹ، وہ آگے سے لینڈ کریں گے اسی طریقے سے جیسے ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ لینڈنگ جو ہم دے رہے ہیں 3 سال تک تو ہم دیتے رہیں گے، پھر آہستہ آہستہ اسے کم کریں گے۔ اس 3 سال میں بینک اپنی سسٹم بڑھائیں گے، اسی واسطے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ فن ٹیکس بھی آئیں، کیونکہ جو ان کو اسیس کرنے کا طریقہ ہے، بینک ابھی بھی چھوٹے کاروبار کو اسی طرح اسیس کر رہے ہیں جیسے بڑے کاروبار ہیں، تو یہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام سیکھ جائیں جو ان کو ابھی آتا نہیں ہے، جو ابھی ان میں رسک کی اپیٹائٹ نہیں ہے، وہ کسی صورت میں بھی، اور بہت ہی اس کو کامیابی ملے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے، کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس آئیڈیاز ہیں، ایفرٹس ہے، محنت ہے، مگر بینک تو ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ بینکوں کو پتہ چل جائے کہ دے آر کریڈٹ وردی، یہ کام بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر یہ سینٹرل بینک بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم ہر بینک کو یہ سہولت نہیں دیں گے، بینک بڈ کریں گے، تو وہی بینک آئیں گے جو اس میں پوٹینشیل دیکھتے ہیں اور جن کی دلچسپی ہے، اور ہم 8 بینک چوز کریں گے، اور جس بیسس پہ ہم چوز کریں گے وہ یہ ہوگا کہ وہ کتنے بورورز کو دیں گے اور کتنا دیں گے۔ ہم 8 بینک ہوئیں گے، ان میں سے بڑے بینک، درمیانے سائز کے بینک، چھوٹے بینک، اور وہ بینک جو فن ٹیک کے ساتھ آئیں، تو ہر قسم کے بینک آ سکیں گے۔ آپ یہ بھی ڈیٹرمن کریں، اور آپ کی جو گائیڈ لائن ہے اس میں یہ ہے کہ فن ٹیک کو آپ اور ٹیکنالوجی کو پریفرنس دیں، ایک اپنی ٹیکنالوجی یوز کریں، اور یہ بھی کیونکہ بہت فن ٹیکس آ رہے ہیں، ان کے پاس بہت آئیڈیاز ہیں جو بینکس کے پاس شاید نہ ہوں، تو وہ ایک فن ٹیک کے ساتھ کولیبریشن کی بھی ایک کیٹیگری ہوئے گی۔ یہ اس میں آئی تھنک فرق پڑے گا، ہم بینکوں کو ہر بینک نہیں لے سکے گا، اور وہی جو سوچتا ہے کہ اس میں اس بینک کا بھی فائدہ ہے اور بورور کا بھی فائدہ ہے، اس میں یہ ایک بہت نئی چیز ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اس کے لیے جو سروے کیا ہوگا یا پول کیا ہوگا یا ڈیو ڈیلیجنس کی ہوگی اس پورے سیکٹر کی، اس کا ہمیں اگر آپ ہمیں کوئی نچوڑ پیش کریں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے آپ کے پاس؟ ان دا سینس کہ کون کس قسم کے لوگ لیں گے؟ ہاں، آپ نے جب اس کا سروے کیا یا آپ کے پاس، آپ دیکھیں ابھی آپ نے کہا نا ابھی صرف 444 بلین ہے، ہم سوچ رہے ہیں، ہماری امید ہے کہ ایٹ لیسٹ 60 بلین تو دیا جائے اس میں۔ بہت بہت شکریہ محترمہ سیما کامل، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھی۔ بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے، اب ایکٹیو ہوا ہے، کئی سال ڈورمنٹ رہا، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان شوگر ملرز پہ 55 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے کہ گٹھ جوڑ کر کے یہ قیمتیں بڑھائی گئیں چینی کی، مگر خود کمپٹیشن کمیشن اس معاملے میں منقسم تھا اور یہ ایک یقینی طور پہ ایک متنازع فیصلہ بن گیا ہے، مگر بہرحال اس کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شوگر انکوائری کمیشن نے ملک میں چینی کے بحران پر پچھلے سال اپریل میں مسابقتی کمیشن یعنی کہ کمپٹیشن آف پاکستان کو شوگر اسکینڈل میں ملوث افراد سے ریکوری کی اور اس کی انویسٹیگیشن اور اس کو پروب کرنے کی سفارش کی تھی۔ ویسے تو پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کمپٹیٹیو کمیشن یعنی مسابقتی کمیشن ایک ڈورمنٹ آرگنائزیشن بن گئی تھی، کبھی کبھی اس کا نام سننے میں آتا تھا، لیکن اس انویسٹیگیشن کے آنے کے بعد اور اس میں بنیادی تبدیلیوں کے بعد ایک بار پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کمپٹیشن کمیشن اس وقت ایکٹیو نظر آ رہا ہے۔ پچھلے ہفتے مسابقتی کمیشن یعنی کمپٹیشن کمیشن نے شوگر ملز ایسوسی ایشن سمیت 55 شوگر ملز پر 44 ارب روپے کے جرمانے عائد کیے۔
فیصلے میں شوگر ملز پر گٹھ جوڑ کا کارٹلائزیشن، پرائس فکسنگ اور مارکیٹ میں ہیرا پھیری کر کے چینی کی قیمتیں 38 روپے فی کلو بڑھانے کا الزام لگایا گیا۔ مگر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے شوگر ملز کو 44 ارب روپے کے جرمانے کا فیصلہ یکسو فیصلہ نہیں تھا، اور اس 4 ممبران نے جو کہ کمپٹیشن کمیشن کے ممبرز ہیں، ان میں سے 2 نے اس کے حق میں اور 2 نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، جس کے بعد کمیشن کی چیئرمین راحت کونین نے اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کر کے شوگر ملز کے خلاف اضافی فورس کاسٹ کر کے ایک فیصلہ دیا، جس کے بعد یہ جرمانہ سنایا گیا۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے اس کے جواب میں ایک اعلامیہ جاری کیا کہ 44 ارب روپے جرمانے کا فیصلہ نہ ہی اکثریت کا فیصلہ ہی اور نہ ہی متفقہ۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کا دعویٰ ہے کہ چیئرپرسن کے پاس بینچ کی کارروائی کے دوران کاسٹنگ ووٹ کے استعمال کا اختیار نہیں ہے۔ چیئرپرسن نے جس قانون کا سہارا لیا وہ محض ایک انتظامی میٹنگز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال اب مسابقتی کمیشن کو اعلیٰ عدلیہ میں الزامات ثابت کرنے ہوں گے، جہاں اس نوعیت کے کیسز کا فیصلہ ہوتے ہوتے سالوں لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پچھلے سال 26 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ نے مختلف صنعتوں کی جانب سے کمپٹیشن کمیشن کی تشکیل اور فیصلوں کے خلاف 11 سال بعد اسٹے آرڈر کو ختم کیا تھا اور اربوں روپے کی جرمانے کی 92 زیر التوا درخواستوں پر فیصلہ سنایا تھا۔ بہرحال یہ تازہ ترین فیصلہ اور اس کی تفصیلات حاصل کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ راحت کونین، چیئرپرسن کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان۔ بہت بہت شکریہ راحت کونین صاحبہ۔ پہلے تو جو بھی فیصلہ ہوا ہے اس کی میرٹ بیان کیجئے کہ اس کی سب سے بڑا جو شواہد یا ثبوت اور ایویڈنس آپ کے سامنے آیا جس کی بنیاد پر بالآخر یہ ایک میجورٹی ڈیسیشن ہوا ہے، اس کی ڈیٹیلز تھوڑی سی ہمیں ایک پریسائسلی شیئر کریں۔ جی بالکل، تھینک یو، آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے یہ اپرچونٹی دی۔ اس میں ہم نے جو پہلے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ کمپٹیشن کمیشن نے اس کی جو انکوائری تھی وہ کنکلوڈ کر کے اس کی فائنڈنگز شیئر کی تھیں۔ اس کے بعد اس کی جو ہیئرنگ کا پروسیس تھا، اس میں کوئی 84 ملز کو ہم نے پورا سنا۔ اب اس میں فائنڈنگز تھیں کیا؟ پرائمیرلی ویسے تو فائنڈنگز جو انکوائری کمیٹی میں تھیں وہ 7 ایشوز کے اوپر تھیں، اور جو آرڈر میں ہم نے 3 فائنڈنگز جو میجورٹی ڈیسیجن ہے اس میں ہم نے 3 فائنڈنگز پہ جو ہے گٹھ جوڑ دیکھا ہے۔ کس معاملے سے ریلیٹڈ؟ جو سینسٹیو کمرشل انفارمیشن تھی، یعنی کہ جو اسٹاک پوزیشن تھی، وہ ہم نے دیکھی کہ یہ ممبرز پی ایس ایم اے ایز اے فرنٹ رنر اپنے پلیٹ فارم سے ان کو ریکوائر کرتا ہے کہ یہ سینسٹیو انفارمیشن شیئر کریں کہ کس کے پاس کتنا اسٹاک موجود ہے۔ اب اسٹاک پوزیشن بھی کرنٹ اور ریئل ٹائم بیسس پہ آ رہی ہے، اور اس کی پنجاب کے حد تک ہم نے یہ دیکھا کہ واٹس ایپ گروپ پہ بھی سرٹن پیریڈ میں ٹورڈز لیٹر 2017 18 19 20 میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو واٹس ایپ گروپ بھی دیکھتے ہیں اور ہم زونل کمیٹیز دیکھتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ لیٹر ان ٹائم آتے ہیں، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو فیصلہ پی ایس ایم اے کر رہی ہے اور جو ریکوائر کر رہی ہے انہیں کہ یہ سینسٹیو انفارمیشن شیئر کی جائے، اس کی بیسس پہ وہ سینسٹیو کیوں ہے؟ ہم نے ہمارا جو میجورٹی ڈیسیجن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو شوگر انڈسٹری کی ڈائنامکس ہیں اس میں اسٹاک پوزیشن بہت سینسٹیو پوزیشن ہولڈ کرتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے آپس میں جو کمپٹیشن ہے اس کو امپیکٹ کس طرح کرتی ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ صرف ہم نے ابھی ایک آسپیکٹ ایکسپلین کیا ہے کہ کمرشلی سینسٹیو انفارمیشن ہے جس میں اسٹاک پوزیشن شیئر ہے۔ دوسرا ہے کہ انہوں نے کلیکٹیو ایکسپورٹ ڈیسیجن لیا ہے کہ کتنی کوانٹٹی ایکسپورٹ کی جائے۔ جب آپ ایکسپورٹ کوانٹٹی ڈٹرمن کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی جو ڈومیسٹک اویلیبلٹی ہے اسٹاک کی وہ بھی ڈٹرمن کر رہے ہیں، تو اس طرح بھی آپ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ اور تیسری بات جہاں پہ ہم نے ان کو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کے ٹینڈرز میں ہم نے دیکھا کہ پی ایس ایم اے کے پلیٹ فارم سے آپس میں انہوں نے مل کے بانٹا ہے، جس میں ہم نے پی ایس اے کو 75 ملین دونوں یوٹیلیٹی اسٹورز کے ٹینڈر پہ فائن کیا ہے اور باقی پارٹیز کو ہم نے 50 ملین کیا ہے۔ تو یہ 3 بیسک ہیں جن کی بنا پر ہم نے وائلیشن پینلٹیز امپوز کی ہیں۔ تو آئی ہوپ ہمارا صرف اور صرف فوکس جو ہے وہ سینسٹیو انفارمیشن نہیں ہے، پھر جو اس کو استعمال کرتے ہوئے ایکسپورٹ ڈیسیجن کلیکٹیو ایکسپورٹ پری ڈیٹرمن کوالٹی کی گئی، کوانٹٹی کی گئی ہے، وہ بھی ہم نے یہ شیئر نہیں ہوئی پی ایس ایم اے کے پلیٹ فارم پہ؟
جی یہ پی ایس ایم اے کے پلیٹ فارم سے شیئر ہوتی تھی, یہ ممبرز ان کو بھیجتے تھے, اور پنجاب میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپس میں انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے تھے جو ریئل ٹائم بیسس اور کرنٹ انفارمیشن شیئر کرتے تھے. تو اس انفارمیشن یہ بہت سینسٹیو ہے کیونکہ یہ انسرٹنٹی. اچھا آپ یہ فرما رہی ہیں, معاف کیجیے گا, آپ یہ فرما رہی ہے کہ یہ شیئر نہیں ہونی چاہیے, یہ ہر مل کی ایک پروپرائٹی انفارمیشن ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ریئل ٹائم بیسس پہ آپس میں مل کر یہ شیئر نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ کین کمشنر کو یہ انفارمیشن آلریڈی بھیج رہے ہیں, پہلی بات کین کمشنر اس کو ایگریگیٹ فارم میں آگے حکومت کو دیتا ہے اور اویلیبل ان کے پاس ہوتی ہے, پر یہ پبلک انفارمیشن کی ڈومین میں نہیں آتی. اور اس کی ساری انالیسز ہم نے ای یو اور جو یو ایس کے ڈفرینٹ کیس لاز ہیں ان کی لائٹ میں کی ہے کہ کیا حساس انفارمیشن ہوتی ہے, اس کو سمجھنا ذرا میں, کیونکہ ہمیں ایک عام آدمی کو سمجھانا ہے راحت کورین صاحبہ کہ یہ ایک انفارمیشن کہ کس شوگر مل کے پاس کتنی شوگر اس کے سٹاکس میں ہے, 3 مہینے وہ کرش کرتا ہے, 9 مہینے وہ اپنے پاس رکھتا ہے, یہ اس کی ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے, یہ دوسری ملوں کے ساتھ کسی صورت میں شیئر نہیں ہونی چاہیے, اور یہ انفارمیشن صرف پاس آن ہونی چاہیے شوگر کمیشن کو. بقول ان کے الزام یہ ہے کہ ایک جگہ یہ کلیکٹ کرتے تھے, پورے ملک کے سٹاک کی ان کے پاس پکچر ہوتی تھی, اور اس کے بعد اس کو پرائسز کو وہ منوور کرتے تھے. از دیٹ رائٹ؟ یہ آپ کہتی ہیں کیسے ہوا؟ اس کی بنا پر جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن شیئر ہوتی ہے اس کی بنا پر آپ کنٹرول آف شوگر جو ہے نا, سپلائی آف شوگر, اس کو منوور کر سکتے ہیں, اس کو آپ اس کی پرائسز پہ بھی امپیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہم نے اس آرڈر کے تحت یہ دیکھا, مگر یہ ایک راحت صاحبہ یہ ایک ہائپوتھیسس ہے نا کہ وہ کر سکتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا؟ جی ہم نے سرچ اینڈ انسپیکشن کی تھی, اس میں جو ڈیٹا ریکور کیا تھا, جو ڈیٹا امپاؤنڈ کیا تھا, اس میں یہ نظر آیا ہے کہ یہ انفارمیشن سارے شیئر کرتے ہیں, اور یہ انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا, یہ ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے کہ یہ ایسی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. تو میرا جو اس میں بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اپنے ساتھ کمپیٹیٹر کا یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پاس سٹاک پوزیشن کتنی ہے اور مارکیٹ میں کتنی ابھی رہ گئی ہے, کس کے پاس کتنی ہے, تو آپ مل کر کے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ہم نے مارکیٹ میں کتنی دینی ہے, ہم کتنی روک سکتے ہیں, ہم اس میں پرائس کا اتار چڑھاؤ بھی مینج کر سکتے ہیں. مگر یہ اتنی بڑی یہ کنٹروورسی ہے, یہ اتنا بڑا ڈسپیوٹ ہے کہ آپ کا خود کمیشن جو ہے وہ اس پہ یونانیمس نہیں تھا, اور پھر آپ کو اپنا جو فائنل ووٹ تھا یا جو آپ کا ایک استحقاق تھا وہ آپ کو استعمال کرنا پڑا. گویا کہ آپ کے ایلیگیشنز اور آپ کی یہ آپ کے لیول پر بھی یونانیمس, اس پہ یونانیمٹی موجود نہیں ہے, یہ اتنا ڈسپیوٹڈ فائنڈنگ ہے. یونانیمٹی جناب کامران صاحب کائنڈلی میں آپ کو صرف اتنا کہوں گی, یہ تو اب کورٹس کے اس میں زمرے میں آتا ہے نا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے. جو میں نے فیصلہ کیا ہے ایز اے چیئر پرسن, ایز اے چیئر آف دا بینچ, میں سمجھتی ہوں کہ میرے پر فائڈیوشری ڈیوٹی تھی کہ میں یہ فیصلہ کروں رادر دین ہم اس کو ٹو ہالٹ. بہت بہت شکریہ راحت کورین, چیئر پرسن کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا شوگر ملز کا موقف حاصل کریں گے, اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر قانوندان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ, آپ ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کو. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. یہ فرمائیے گا, ابھی چیئر پرسن کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کہتی ہیں کہ بنیادی الزام یہ ہے کہ یہ جو 55 شوگر ملز ہیں یہ اپنا ڈیٹا شیئر کرتی تھی, اور ان کو پاکستان کے تمام کا جو شوگر سٹاک ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پورے سال جمع رہتا ہے, 3 مہینے کرشنگ ہوتی ہے, اس کے لحاظ سے وہ پرائسز کو منوور کرتے تھے, اور یہ ایک پروپرائٹی انفارمیشن ہے, سینسٹیو انفارمیشن ہے, یہ اس طرح سے شیئر نہیں کرنی چاہیے. اور پھر یہ استعمال ہوئی ہے گٹھ جوڑ کے لیے, اور جس کی وجہ سے چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. جی دیکھیے, شکریہ یہ موقع دینے کا. میرا مقصد یہاں آپ کے بلانے پہ آنے کا صرف یہی ہے کہ عوام کو صحیح معلومات فراہم ہو. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے میرے لیے کہ کمپٹیشن کمیشن کی چیئر پرسن صاحبہ, جو بہت قابل تعظیم ہیں, بہت وہ ایک مستند وکیل ہیں, پروفیشنل ہیں, کہ وہ اپنے فیصلے کو ٹی وی پر ڈیفینڈ کرنے اگر آتی ہیں تو یہ ایک میرے لیے اچنبے کی بات ہے. لیکن پہلی بات یہ غور کرنے کی ہے کہ 4 ممبران تھے کمپٹیشن کمیشن کے. نہیں, میرا سوال تو ابھی فی الحال یہ ہے کہ جو ان کا بنیادی الزام ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا
کہ ان کے پاس اس بات کے ٹھوس ثبوت شواہد موجود ہیں کہ تمام شوگر ملز نے اپنا ڈیٹا اکٹھا کیا اپنے سٹاکس کے حوالے سے، اور یہ ایک سینسٹیو انفارمیشن ہے، اور جب یہ اکٹھی ہوئی اس کے بعد اس کو استعمال کیا گیا، کیونکہ 3 مہینے کرشنگ ہوتی ہے، 9 مہینے سٹاک ہوتا ہے، اس کو استعمال کیا گیا قیمتوں کو بڑھانے کے لیے ایک گٹھ جوڑ کر کے، ایک کارٹلائزیشن کے ذریعے۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس اسپیسیفک ایلیگیشن کا اگر مہربانی کر کے جواب دیں پلیز۔ حوالے سے گزارش یہ ہے کہ 4 میں سے 2 ممبران نے کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ کسی پرائس سینسٹیو انفارمیشن کو شیئر کر کے آپس میں تقسیم کر کے کوئی ناجائز کام کیا گیا، قیمتوں کو بڑھایا گیا۔ 2 ممبران نے 4 میں سے کہا کہ ہمیں کوئی اس بات کا ثبوت نہیں ملا، لہٰذا جو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا اس کو ڈسچارج کر دیا جائے، جبکہ باقی 2 ممبران نے کہا کہ نہیں، ہمیں ثبوت ملا ہے۔ اب ایسی صورت میں کمپٹیشن کمیشن کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا، 2-2 کی تفریق سے یہ معاملہ بالکل بیلنس میں چلا گیا۔ کسی فیصلے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک جانب اکثریت ہو، یہاں کسی جانب بھی اکثریت نہیں ہے، لہٰذا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اور بالکل ایک میری نظر میں مؤدبانہ عرض کروں گا غیر قانونی بات کی چیئر پرسن صاحبہ نے۔ انہوں نے کہا چونکہ میں چیئر پرسن ہوں لہٰذا میری جو رائے ہے اس کو 2 آراء کی فوقیت سمجھا جائے یا 2 آراء کے برابر سمجھا جائے۔ وہ کہتی ہیں میرے پاس اس کا فیڈیشری رائٹ ہے، اس کا استحقاق ہے ان کے پاس، قانون ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے یا ان کو پابند کرتا ہے کہ وہ ایسے موقع پہ اپنا یہ استحقاق استعمال کریں۔ دیکھیں یہ معاملہ تو عدالتوں میں جائے گا، لیکن میری نظر میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں ایک جج جو ہے وہ جج ہوتا ہے، وہ اپنی رائے دیتا ہے، اور دوسرے اگر جج صاحبان اس پینل میں اس بینچ میں شامل ہیں وہ اپنی رائے دیتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ ایک جج کو 2 آراء کا حق حاصل ہو۔ جو کمپٹیشن کمیشن کے قانون میں کاسٹنگ ووٹ کا تصور ہے وہ میٹنگز کے حوالے سے ہے کہ آپ نے کسی انتظامی نوعیت کا فیصلہ کرنا ہے اور آپس میں اتفاق نہیں ہو پا رہا، تو اس صورت میں تو چیئر پرسن جو ہے کہہ سکتی ہیں کہ میں اس اتفاق کی غیر موجودگی میں اپنا استحقاق استعمال یہ فرمائیے گا بیرسٹر صاحب، جی سر یہ قانونی نوعیت کا ہے، ہاں کوئی حق حاصل جی یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ تمام شوگر ملز اپنا سٹاک اور یہ معلومات ایک جگہ اکٹھا کریں یا ایک جگہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ شیئر ہو جائے تو کیا یہ غیر معمولی عمل نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے حکومت جو ہے، حکومت کا ایک شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے، اسی طرح صوبوں میں بیورو آف سٹیٹسٹکس ہیں، کین کمشنر صاحبان ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں سٹاکس کا جو ڈیٹا ہے وہ منگواتے ہیں اور یہاں پر وہ ڈیٹا پبلش بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر شوگر ملوں نے چند دفعہ، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ 10 سال کے عرصے میں 5-6 دفعہ شاید یہ ہوا کہ انہوں نے آپس میں ڈیٹا شیئر کیا، اور اس کے بعد تو لاتعداد ای میلز اور خطوط ہیں کہ ملیں آپس میں ڈیٹا شیئر نہیں کر رہی تھی۔ لہٰذا ان 6 یا 7 واقعات کو، جبکہ وہ تمام ڈیٹا ویسے بھی حاصل تھا پبلک ڈومین میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عام اس کا حصول ممکن تھا، تو کوئی ثبوت یہ نہیں آیا کہ یہ بتانے سے کہ ملوں کا سٹاک کیا ہے، کس مل نے یا ملوں نے مل کر کوئی قیمت کا تعین کیا۔ لہٰذا وہ جو تمام تھا وہ تو ڈھیر ہو گیا۔ اگلا قانونی مرحلہ کیا ہے اس حوالے سے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ارادہ کرنا بھی ان کی نظر میں جرم ہے، یہ قانون میں ہرگز نہیں لکھا۔ یہ فرمائیے گا کہ اگلا مرحلہ کیا ہے ابھی اس پروسیس کا، جو کہ یہ فائن ہو گیا 55 ارب اور یہ ساری چیزیں، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ دیکھیں قانون میں ایک کمپٹیشن ایپلیٹ ٹرائیبیونل کی گنجائش موجود ہے، وہاں اپیل کی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک اور معاملہ بھی ہے کہ جو یہ رائے قائم کی ہے یا تشریح کی ہے چیئر پرسن صاحبہ نے کہ ان کو 2 ووٹوں کا حق حاصل ہے قانونی معاملات میں بھی، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہائی کورٹوں سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، ریٹ پٹیشن کے ذریعے ہو یا سول سوٹ کے ذریعے ہو، بہت سے یہ ایونیو سامنے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کا کنٹرول تقریباً 1 ہفتے کے قریب ہو رہا ہے، حالات میں کوئی بڑا تلاطم پیدا نہیں ہوا ہے، روزمرہ کی زندگی تقریباً معمول پر آ چکی ہے، اور اسی دوران طالبان انتقال اقتدار کے مختلف مراحل پہ کام کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے کہا کہ 31 اگست کے بعد یہ عمل مکمل ہوگا اور اس کا باقاعدہ ابتدا اگلے مہینے کے پہلے ہفتے تک ہو سکتی ہے۔
اسی دوران افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے سوالات مسلسل جاری ہیں، اور خاص طور پہ افغانستان کی معیشت کے حوالے سے کہ افغانستان مالی طور پہ کتنا مستحکم ہوگا، اس کی معیشت اب جبکہ اس کے پاس وہ تمام چھتری جو کہ مغرب کی اور امریکہ کی ہوتی تھی مالی امداد کی، وہ نہیں ہے۔ پچھلے 20 سال سے افغانستان کی نازک معیشت کا دار و مدار بیرونی مالی امداد پر رہا ہے۔ اشرف غنی حکومت کی کرپشن نے افغان معیشت کو کنگال کیا، جبکہ اب امریکہ نے طالبان کی معاشی شہرت دبوچنے کا فی الحال فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ دیکھنا چاہتا ہے کہ طالبان حکومت کیسے بنتی ہے، اس کے مراحل کیسے آگے بڑھتے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک بڑا قدم اٹھایا امریکہ نے۔ 3 روز قبل بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان کے سینٹرل بینک مرکزی بینک کے امریکہ میں $9.5 ارب کے اثاثے منجمد کر دیے۔ امریکہ میں موجود یہ اثاثے اب طالبان کو دستیاب نہیں ہوں گے۔ امریکہ کے بعد یورپی ممالک IMF نے بھی افغانستان کی فنڈنگ روکنے کا اعلان کیا ہے۔ IMF نے $460 ملین کی قسط روک لی ہے، جبکہ یورپی یونین نے سب سے پہلے جرمنی نے افغانستان کے لیے 430 ملین یورو کی امداد معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ اگلے 4 سال میں افغانستان کو $12 بلین دینے سے متعلق 60 ممالک کا 3 ماہ بعد نومبر میں طے شدہ معاہدہ بھی اب مشکوک ہو گیا ہے۔ طالبان کے افغانستان کی معیشت پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ طالبان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی آئندہ سرمایہ شاید مشکل سے دستیاب ہو۔ بلومبرگ کہتا ہے کہ افغان عوام نے بڑی تعداد میں بینک سے ڈپازٹ نکالے ہیں۔ پچھلے دنوں افغان کرنسی کی قدر میں 4.5% کمی آ چکی ہے۔ بینکوں میں ایک رن سا دیکھا گیا ہے۔ افغان سینٹرل بینک کے سابق گورنر عبدالقادر فطرت نے کل CNN کو بتایا، وہ خاموشی سے افغانستان سے نکل گئے، کہ افغانستان میں آنے والے معاشی بحران پر انہیں کافی تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریڈ معطل ہو چکی ہے اور اب بیرونی امداد فی الحال آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یقیناً افغانستان کے اخراجات کا 3/4 حصہ گرانٹس ملنے سے پورا ہوتا ہے۔ اب طالبان کو سیاسی آزمائشوں کے ساتھ معاشی چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا۔ یہ بھی لگ رہا ہے کہ اندرونی غیر ملکی تجارت طالبان آمدن کا یقیناً بڑا ذریعہ رہے گا۔ آج فائنینشیل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ طالبان کی مالی امداد کا بنیادی ذریعہ ٹیکس آمدن ہے۔ ایران سے ملک سرحد پر طالبان 25 سے زائد چوکیوں پر چنگی وصول کرتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق گاڑیوں، سگریٹ جیسے ٹرانزٹ سامان پر محصولات 80% طالبان کی آمدنی کا حصہ ہیں، جبکہ کان کنی اور امپورٹ شدہ فیول پر بھی ٹیکس طالبان کی فنڈنگ کا ذریعہ رہا ہے۔ اس سال جون میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق طالبان کو صرف کان کنی سے $46 کروڑ سے زائد کی رقم حاصل ہوئی ہے۔ رپورٹ میں الزام لگایا گیا کہ افیون کی پیداوار اور اسمگلنگ بھی طالبان کی بھاری آمدن کا ذریعہ رہا ہے، جبکہ طالبان قیادت کو خیراتی اداروں اور بعض قبائلی سرداروں سے بھی امداد ملتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں چین کے پاس طالبان کی مالی مدد کے بھرپور وسائل موجود ہیں۔ یہ یاد رہے کہ طالبان کے پاس بھرپور معدنی وسائل موجود ہیں اور بے پناہ وہاں پہ نیچرل ریسورسز موجود ہیں، معدنیات موجود ہیں، اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور آج فائنینشیل ٹائمز نے کہا کہ $1 کھرب کے تقریباً معدنی وسائل اس وقت بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ پچھلے مہینے 28 جولائی کو طالبان کے سیاسی سربراہ ملا عبدالغنی برادر کے دورہ چین کے موقع پہ چین کی وزیر خارجہ نے افغانستان کی تعمیر و ترقی میں مدد کا یقین دلایا تھا۔ 3 ہفتوں میں چین اس مالی معاونت کا 3 بار اعادہ بھی کر چکا ہے۔ افغانستان کی فائنینشیل وائبلٹی، کس حد تک افغانستان فلوٹ رہے گا اور کتنے اس کے لیے کتنے بڑے سنگین چیلنجز ہیں اس کے معاشی سروائیول کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے لنڈن جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان احمد۔ آپ گلوبل ہیڈ ہیں میکرو فیڈیلٹی انٹرنیشنل، دنیا کے نامور انویسٹمنٹ بینک میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس وقت تو کافی جو پراسپیکٹس لگتے ہیں آئندہ کے کچھ ہفتوں کے یا آئندہ کے چند مہینوں کے، وہ کافی مشکل نظر آتی ہے افغانستان کے لیے، کیونکہ ان کے جو ایسٹس ہیں، جو ریزروز ہیں باہر، وہ فریز کر دیے ہیں امریکہ نے، اور کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا فلو ان کو ایکسچینج کا، اور ان تمام معاملات کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ کافی چوکڈ ہے ان کی یہ پائپ لائن جو ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم کامران صاحب۔ بالکل جو شارٹ ٹرم میں تو سچویشن کافی کمپلیکیٹڈ ہے۔ آپ نے جس طرح کہا کہ فائنینشیل فلوز پہ فریز لگ چکا ہوا ہے، اور ڈونر فلوز جو کہ سب سے امپورٹنٹ سورس ہے فائنینسنگ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی۔ جسٹ ٹو گیو سم نمبرز، پچھلے سال افغانستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اراؤنڈ 16% تھا، which is one of the highest in the world.
So there's a lot of imports going on جو کہ ڈالر فائنینسنگ جس کے لیے ضروری ہے. So in that sense یہ جو donor flows freeze ہوئے ہیں اور reserves جن پہ لاک لگا ہے, this is going to lead to a lot of inflation or pressure on the currency. Informal economy is an important part of the Afghanistan economy اور جس پہ نئی افغان ایڈمنسٹریشن کا کافی ریلائنس ہے. So we'll see how that pans out. But from a formal economy perspective, things are not looking that good. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے کہ اس وقت تو یہ ایک بڑی مصیبت کا سماں ہے. اب دنیا ایک سٹاک لے گی کچھ ہفتوں کے اندر کہ کیا کس طرح کی حکومت بن رہی ہے, کس طرح کا وہاں پہ نظام چلے گا. اور پھر ظاہر ہے کہ ایک دنیا اس وقت یو ایس چائنا ایک کولڈ وار کی سچویشن دیکھ رہے ہیں اور چائنا کے پاس بہت میسو ریسورسز ہیں. رشیا بھی نیبر ہے ایک طرح سے افغانستان کا. اور اگر ویسے دیکھا جائے کہ یہ وار کی وجہ سے جو افغانستان کے ایمنس اور بہت ہی میسو اس کے پاس معدنیات ہیں یا اس کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ تو اس کا پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. آگے چل کے اگر یہ چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں تو پھر اور پھر باقاعدہ اگر اس خطے سے ٹریڈ, انٹرنیشنل ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے, ون بیلٹ ون روڈ وغیرہ کا ہو جاتا ہے, پھر تو آؤٹ لک کافی برائٹ لگتا ہے. بے شک کامران صاحب, یہ جو there is no doubt کہ history in some ways is repeating itself, but there are also very important differences. آپ نے جس طرح مینشن کیا کہ the regional players which are involved are very different and also in a very different state. So China is much more powerful now than it was back in 2000-2001. ان کے ambitions بھی ہیں from a international connectivity perspective. But ultimately economy کی stability کے لیے geopolitical اور security stability important ہے. Economics comes later unless and until geopolitics doesn't get nailed down and stabilized. So we'll see in the next few weeks کہ یہ نئی administration کیسے bed down کرتی ہے. اور I'm pretty sure کہ جو regional powers ہیں, not only the West but also the different regional powers will see how to engage with the new administration. Potential تو بہت زیادہ ہے مگر stability کے بغیر کوئی economic potential realize نہیں ہو سکتا. اسٹیبلٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اگر افغانستان میں جیسا کہ ابھی لگ رہا ہے اگر ایک انکلوسو گورنمنٹ قائم ہو جاتی ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے 20 سال میں, جس میں طالبان بھی ہیں, جس میں دوسرے فیکشنز بھی ہیں, جس میں نارتھ کے لوگ بھی ہیں, اور ایک اس طرح کی گورنمنٹ بن جاتی ہے جو کہ بہت ہی ریجڈ گورنمنٹ نہیں ہے, جس میں لیڈیز کو کچھ نہ کچھ فریڈم حاصل ہے یا ان کو وہ سختیاں نہیں ہیں جو طالبان کی ماضی رہی ہے. تو وہ اگر یہ شیپ آ جاتا ہے تو پھر ایک اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے, وہ جس کی آپ اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہنچ کرتی ہے آئندہ چند ہفتوں میں اس کی شکل سامنے آ جائے گی. بالکل کامران صاحب, نیکسٹ فیو ویکس آر ویری امپورٹنٹ. اس میں پتہ چلے گا کہ کے لانگ ٹرم ایسپریشنز کیا ہیں اس نئی ایڈمنسٹریشن کی. اور دس از دا کرٹیکل ڈفرنس فرام 20 ایئرز اگو. اب اکنامک پراسپیرٹی کی امپورٹنس سب کو پتہ ہے اور اب پتہ چل گیا ہے کنٹریز کو بھی کہ اگر اکنامک پراسپیرٹی نہیں ہوگی تو جیو پولیٹیکل سپرمیسی کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا, اینڈ اٹس ویری شارٹ لیوڈ. سو اب ایز وی گو فارورڈ اور اس سفر میں اب موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کیسے اس کو انگیج کرتی ہیں. From a global perspective, one of the major tail risks we have been monitoring is کہ US دوبارہ draw down نہ ہو جائے conflict میں افغانستان میں, کیونکہ domestic agenda US کا بھی کافی full ہے جس میں بہت بڑی fiscal stimulus آ رہی ہے, بہت بڑی spending آ رہی ہے, اور وہ knock off course نہ ہو جائے. So there are multiple factors in place and a lot of the players have incentives کہ یہاں پہ stability آ جائے so that economic regeneration can restart اور human rights and women rights پہ بھی focus آ سکے. But it's too early to say, and right now the situation in the short term hinges on the evacuations کیسے اگر ایسا ہو جاتا ہے, if at all it happens, ایک hypothesis ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے جس کے ہم بول رہے ہیں کہ یہ سکون آ جاتا ہے, یہ کسی حد تک ایک انکلوسیو گورنمنٹ قائم ہو جاتی ہے, کسی حد تک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. پوٹینشیل کتنا ہے ڈاکٹر سلمان صاحب افغانستان کا, اکنامک پوٹینشیل, اس کا ٹریڈ پوٹینشیل, بزنس پوٹینشیل, وہ کتنا ہے؟ Critical ہے. As you know, historically Afghanistan sits on a very important trade route, although it's landlocked.
جو ایریا اور یورپ کی کنیکٹیوٹی کے درمیان افغانستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اور ایز اے مینشن چائنا کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے اب وہ بہت ڈفرینٹ ہے، اور ان کا جو ویو ہے آن دا ریجن از آلسو ویری ڈفرنٹ فرام 20 years ago, and that's where I think some of the optimistic point of views do come through, and at the same time ایک اور جو چیز پین پوائنٹ یورپ میں اسپیشلی دیکھا جا رہا ہے وہ ہے رسک آف ریفیوجی کرائسس، جس میں 2015 میں بہت بڑا ریفیوجی کرائسس ہوا تھا انسٹیبلٹی ان سیریا اور لیبیا کی وجہ سے. ان کو بھی انسینٹیو ہے کہ یہ سچویشن آؤٹ آف ہینڈ نہ ہو جائے، جس کے لیے اکنامک سپورٹ فار دا نیو ایڈمنسٹریشن may come on the table, because that was a very important political event for Europe, especially in Germany, جہاں پر کافی political changes آ گئی تھی because of that refugee crisis. So multiple things are at play, and however there are some silver linings کہ اگر as you said اگر stability آئے، ایک maturity show کی جائے تو اس پوٹینشیل کو ہارنس کیا جا سکتا ہے. ذرا ایک اور ایلیمنٹ ہے اگر اس پہ آپ روشنی ڈال سکیں ڈاکٹر سلمان صاحب، کہ افغانستان کا ایک ظاہر سب سے بڑا پڑوسی تو پاکستان ہے، مگر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پڑوسی چائنا تو ہے ہی ہے، ایران بہت امپورٹنٹ پڑوسی ہے، اور ایران کا بھی بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور ظاہر ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے ایران کا جو یہ جتنا آؤٹ پٹ ہے اور جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے. لیکن بہرحال چائنا یو ایس اب جو ریسٹور کرنا جو نیوکلیئر ڈیل ہے وہ اب ایسا نہیں لگتا کہ وہ ناممکن ہے، وہ کسی وقت ہو سکتی ہے، اور وہ اگر اوپننگ ہوتی ہے ایران کی اور پھر یہ یہاں پہ افغانستان میں کسی حد تک اسٹیبلٹی آتی ہے، یہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہوگی، کتنی امپورٹنس ہوگی؟ I think Kamran sahab, given the domestic challenges of these critical countries including Pakistan, اس میں پاکستان بھی شامل ہے، I think everybody at least we can see کہ incentive ہے to help bring stability to Afghanistan, کیونکہ انسٹیبلٹی کی کاسٹ سب دیکھ چکے ہوئے ہیں. although تھوڑا سا اس میں ریپیٹ آف ہسٹری ہے، بٹ ایک ہسٹری کا ہوپ فلی جو لیسن ایوری بڈی may have learned اس کے بھی انسٹیبلٹی کی کاسٹ جو ہے اسپل اوور ہو جاتی ہے ٹو دا نیبرنگ کنٹریز ایز ویل. سو وہ نیبرنگ کنٹریز کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے اور ویسٹرن انگیجمنٹ کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے. اٹ از ناٹ اے ایزی سچویشن and it is obviously very uncertain for Afghanistan's population itself, another major upheaval, but I think یہاں پر اس 20 سال سے جو فرق یہ ہے کہ incentives are there to create some kind of stability, and as you said اگر inclusive government آئے، اگر the statements which have been issued are followed through, I think powers will who have stake in this may be more likely to believe and give trust, so that economic stability can come through. So there is some silver lining, but the next few weeks are important. اسی میں اسی سے جیسے میں نے سوال پوچھا منسلک کہ آپ بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں جیو پالیٹکس اور یہ سارے خطے کی صورتحال، ایران اور یو ایس جو نیوکلیئر جو ڈیل ہے اس کی ریسٹوریشن جو ہے وہ آپ کو کتنی دور لگتی ہے؟ کیونکہ یہ بھی اس خطے کا بہت بڑا واقعہ ہوگا کہ اگر یہ ڈیل ان پلیس ہو جائے اور وہ سینکشنز کچھ کم ہو جائیں ایران پہ. ہاں جی، اس میں آئی تھنک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ نئی ایڈمنسٹریشن کا یو ایس میں جن کا فوکس جو ہے وہ ڈومیسٹک ہے اس وقت، اور اگر آپ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ایجنڈا دیکھیں وہ کافی پاورفل ہے ڈومیسٹک سائڈ پہ. دے ہیو اسپینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر ٹو ہیل دا اکانومی فرام دا کووڈ شاک، اور انٹرنیشنل انگیجمنٹ سے جو ریٹریکٹ ہو رہے ہیں وہ اٹ از ناٹ جسٹ ون آف، اور اس میں انسینٹیو ہے ٹو میک شیور دیٹ یو ایس ڈزنٹ گیٹ ڈریگڈ انٹو ادر فردر انٹرنیشنل ڈسٹریکشنز اف یو ول، کیونکہ ڈومیسٹک ایپیٹائٹ بہت کم ہے کمپیئر ٹو فیو ایئرز اگو. سو اس میں اگین وہی ایک انسینٹیو آتا ہے اور کہ اس میں اسٹیبلٹی آئے ایکسٹرنلی while the US focuses on the economic situation at home, which is still under pressure because of the COVID, and trillions in dollars are still being spent to make sure the economy recovers. But that is not easy to do because as we know the political scene in the US itself is quite partisan and divided. Thank you sir, thank you so much. Dr. Salman Ahmed ہمارے ساتھ موجود تھے، گلوبل ہیڈ میکرو فیڈیلٹی انٹرنیشنل نامور انویسٹمنٹ بینک ہے، لنڈن سے ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اس پوری صورتحال میں، افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. یقیناً پاکستان کی صورتحال اس نئی کیفیت کے اندر ایک مستحکم صورتحال ہے، بہتر صورتحال ہے، مگر اسی خطے میں عالمی قوتوں کی ایک بڑی پنجہ آزمائی بھی جاری ہے. اس میں پاکستان اپنے کارڈ کیسے کھیلے
اس کا ہم بغور جائزہ لیں گے. ہمیں جوائن کریں گی سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر چھوٹے سے وقفے کے بعد. پوری دنیا اور خاص طور پہ اس خطے کے ممالک اس وقت منتظر ہیں کہ دیکھیں طالبان کا افغانستان کیسا بنتا ہے. افغانستان کا سب سے قریبی اور بڑا پڑوسی ہونے کے ناطے افغانستان میں انقلابی تبدیلی پاکستان کے سیاسی، معاشی اور اسٹریٹجک امور پر براہ راست اثر انداز ہو رہی ہے. پاکستان ایک جامع اور وسیع البنیاد افغان حکومت کا خواہش مند ہے اور عملی طور پہ بین الاقوام مذاکرات کے لیے اب اس تبدیلی کے بعد مزید کوشاں ہے. کل پاکستان کے کابل میں سفیر منصور احمد خان نے سابق افغان صدر حامد کرزئی اور معزول حکومت کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے اہم ملاقاتیں کیں. اس وقت کابل میں پاکستان کا سفارت خانہ عالمی اداروں کو کونسلر سروسز بھی فراہم کر رہا ہے. کل PIA 400 غیر ملکی سفارتکاروں اور اہلکاروں کا ایک انقلاب ہوا اور وہ PIA یہاں لے کر آیا. آج جنوبی کوریا نے کابل سے اپنے سفارتی عملہ کے انخلاء کے لیے پاکستان سے مدد مانگی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغان صورتحال پہ اپنے پہلے کامنٹس میں آج پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے خاص طور پہ افغانستان کی صورتحال کا ذکر کیا اور کہا کہ افغانستان میں بدامنی کی بھاری قیمت پاکستان نے ادا کی ہے. پاکستان کی کوششیں پرامن، خوشحال اور معاشی شراکت دار خطے کے لیے ہیں. Our sincere efforts to promote and support a process in Afghanistan have been a strong manifestation of our vision for a peaceful, economically integrated and prosperous region. We have unambiguously and repeatedly asked global community to play its role in an exclusive and unbiased process as well as economic sustenance of Afghanistan to avoid a human catastrophe. No country can understand it better than us as Pakistan paid a huge price for instability in Afghanistan. جنرل باجوہ نے کہا اور دنیا کو یاد دلایا کہ پاکستان نے شدید معاشی مشکلات کے باوجود 40 سال تک 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو پناہ دی، جو دنیا میں اپنی نوعیت کا ایک سب سے زیادہ غیر معمولی واقعہ ہے. Despite our fragile economic condition, we have displayed unprecedented magnanimity toward our Afghan brethren by hosting over 3 million refugees for more than 4 decades. Let me, however, say that we will continue to play a mature and responsible role for peace and stability in Afghanistan, which is direly needed by the entire region in general and the people of our brotherly neighbors in particular. اب تک کی صورتحال سے واضح ہے کہ پاکستان جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا. یہ ثابت بھی ہو چکا ہے. کہا گیا ہے پاکستان کی جانب سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے پاکستان اپنے فیصلے کرے گا اور افغان طالبان کی حکومت کو یک طرفہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. لیکن اس وقت پوری دنیا کو پاکستان کے حوالے سے توقعات بھی ہیں اور اس خطے میں بڑی دلچسپ کیفیت ہے کیونکہ یہاں پہ توسیع ٹرائیکا یعنی امریکہ، روس اور چین کی زور آزاری اور اس وقت یہ جو ٹینشن ہے وہ بھی عروج پر ہے. کولڈ وار کی کیفیت ہے جو جاری ہے چین اور امریکہ کے درمیان. لیکن عمران خان کی حکومت کو ماضی کے تجربات اور نتائج کو مد نظر رکھ کے اپنی پالیسی بنانی ہوگی اور فیصلے کرنے ہوں گے. پھونک کے قدم رکھنا ہے پاکستان کو اور پاکستان کے خارجہ پالیسی اور اس ماحول میں جو افغانستان میں طالبان کا اس وقت قبضہ ہے، ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی سابق وزیر خارجہ محترمہ ہنا ربانی کھر. بہت بہت شکریہ ہنا ربانی کھر صاحبہ. یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ کہنا درست ہے کہ بہت سارے خطرات ہیں، پاکستان کو پھونک کے قدم رکھنا ہے؟ کیا آپ اس بات آپ کا ماننا بھی یہی ہے کہ پاکستان از واکنگ آن اے ویری ٹائٹ روپ؟ جی، ناٹ اونلی اے ویری ٹائٹ روپ، آئی وڈ آلسو سے ویری ڈینجرس روپ. کیونکہ میرے نظر میں اگر 9/11 کے بعد جو امریکی اور ٹروپس نے افغانستان میں ایک ایکسپیڈیشن کیا، اس کے بعد اگر کوئی پاکستان کی یہ صرف عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے اگر ایک بہت سینسٹیو ایشو آیا ہے جس طرح ہم ناٹ اونلی کہ ہم کون سی ڈیسیجنز لیں گے بٹ ان ڈیسیجنز کے طرف چلتے ہوئے ہم کیا کیا کہیں گے اور کیا کہنے سے گریز کریں گے اور نہیں کہیں گے، اور پوری دنیا کو کیا میسج دیں گے اور اپنے خطے کو کیا میسج دیں گے، یہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سینسٹیو ہے اور اس پہ کوئی بھی اجرت میں فیصلہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیں، سب سے پہلے ہر ملک کی
اولین ذمہ داری ہوتی ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، اپنے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرنا، اپنی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کرنا. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں دوسروں کو مدد کرتے کرتے یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری اہم ترین ذمہ داری اپنے آپ کی مدد سب سے پہلے کرنا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسپل اوور فرام افغانستان ہیز ہیڈ ڈیزاسٹرس افیکٹس فار پاکستان. یہ کہتے ہوئے دوسری طرف آئی تھنک یہ ایشو آ جاتا ہے کہ جو پاکستان کی ایک ریپوٹیشنل ہیزرڈ رہا ہے ویزا ویز افغان طالبان. اس وقت ہم اگر آپ نے اپنے شروع بیانیہ میں کہا کہ ایک طالبان گورنمنٹ وہاں آتی ہے تو ایک طالبان گورنمنٹ کو تو سسٹین کرنا یا ان کا انٹرنیشنل ریکگنیشن لینا یا ان کا افغانستان کو مینیج کرنا بہت پیسمسٹک ویو ہے میرا اس کے اوپر کہ وہ یہ سب کچھ کر سکیں گے. However, اگر ایک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ آتی ہے جس میں نان طالبان اینٹی، جن میں سے کئی لوگ اس وقت پاکستان میں بھی ان کو تو نہیں پتا تھا کابل فال ہوگا سنڈے کے دن، وہ نیگوسیشن کے لیے ویسے ہی آئے تھے. محقق صاحب آ جاتے ہیں، احمد ولی آ جاتے ہیں، کئی اثر والے لوگ جو کہ نان طالبان ہیں وہ آ جاتے ہیں. آپ نے خود ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ کارزائی سے عبداللہ سے پاکستان کے مذاکرات بھی، ان کے ساتھ بھی وی آر ان ٹچ. تو اگر تو یہ ایک انکلوسیو سی گورنمنٹ آتی ہے اور یہ اصل میں آ جاتی ہے اور صحیح طریقے سے آ جاتی ہے، یہ پیسفل طریقے سے آتی ہے، تو پھر شاید ایک انپریسیڈنٹڈ اپرچونٹی افغانستان کو مل رہی ہے. تو ہنا صاحبہ اگر مثال کے طور پر گیون، اور یہ ان لائکلی سینیریو نہیں ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بن جائے، اپیرنٹلی طالبان بھی چاہتے ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور پھر ساری دنیا یہ چاہتی ہے، اور پھر دوحہ اکارڈ میں یہ طالبان نے کمنٹ بھی کیا ہے کہ ہم انکلوسیو گورنمنٹ، گیون کہ اگر انکلوسیو گورنمنٹ آ جاتی ہے، ریزنیبل انکلوسیو گورنمنٹ آ جاتی ہے، صرف اتنا دے، اس کے بعد آپ کو اپرچونٹیز کتنی نظر آتی ہیں پاکستان کے لیے، اینڈ اسٹل ایٹ دا سیم ٹائم ڈینجرز ہمارے لیے کیا ہیں؟ وزن اپرچونٹیز کا زیادہ ہے یا خطرات کا؟ دیکھیں، آئی تھنک اس سے بہت، میرے نظر میں خطرات کا بہت زیادہ وزن ہے، اپرچونٹیز کا بہت کم وزن ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ہم ہسٹوریکل لیسنز لرن کر چکے ہیں کہ اس افغانستان میں جب بھی انسٹیبلٹی آئی ہے اس سے پاکستان کو خطرات زیادہ ہیں. اور ہمیں اس وقت بالکل بہت احتیاط سے اس چیز کا دیکھنا چاہیے کہ ایک یقیناً ارج ہوتی ہے ٹو پلے اے لارجر دین لائف رول، کہ ہمیں پوری دنیا دیکھے کہ جی ہم ایک بہت بڑا رول، ہمیں کسی کا اسپوکس پرسن، بے شک وہ طالبان اینٹیز ہوں، نان طالبان اینٹیز ہوں، ہم ایک سوورن ملک ہیں وچ از سیپریٹ دین افغانستان. افغانستان میں بیٹھا ہوا کوئی بھی طالبان کی طرفداری کرتا ہے، نان طالبان کی طرفداری کرتا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ افغانستان کے شہری ہیں. لیکن پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی بھی گورنمنٹ سے ایسوسیٹڈ انسان اگر یہ کرتا ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ کل کو اٹ ول کم بیک ٹو ہانٹ اس. اس لیے میرے نظر میں آئی تھنک جو پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی، میرے نظر میں وہ غلط اسٹیٹمنٹ تھی کہ کہنا کہ انہوں نے شیکلز توڑ دیے ہیں. اور اس سینسٹیو ٹائم پہ بہت ہمیں محتاط ہو کے ہر اسٹیٹمنٹ ہماری پکڑی جائے گی. واشنگٹن پوسٹ نے پورا اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھ دیا، بلکہ ایک ایڈیٹوریل لکھ دیا. وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اینڈ پاکستان کو اپنے جو لیسنس ہم نے لرن کیے، وی مسٹ برنگ دیم ان موشن. اور ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ ہم وی ڈو ناٹ بیکم دیئر ایدر اسپوکس پرسنز اور دیئر انٹرنیشنل آربیٹریٹرز. اچھا، اب یہ یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یو ایس چائنا میسو ایک کولڈ وار سچویشن ہے، اور امریکہ جب بھی طالبان کو افغانستان سے جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی فوکس جو ہے انٹرنل ایشوز کے علاوہ، ڈومیسٹک جو ان کو ریکنسٹرکشن کرنی ہے اس کے علاوہ، ہماری فوکس، ہمارا سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ چائنا ہے. تو گویا کہ یہ وہ جگہ جو اسپیس بن رہی ہے، تو یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے رائبلری کا محور بھی ہوگا یہاں پہ. اور اس موقع پہ پاکستان چائنا کا بڑا میجر ایلائے ہے، اور پھر اس میں پوٹینشیل اور اپرچونٹیز جو ہیں وہ افغانستان میں پرامن، اور پھر پاکستان اور چائنا کے مل کے ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ اپرچونٹیز ہے. پاکستان کو کہیں بالکل لیفٹ آؤٹ تو نہیں رہ جائے گا کہ اگر ہم بہت زیادہ کوشش ہو اور جو اپرچونٹیز ہیں اس میں ہم صحیح طور پہ موو ان نہ کر سکیں. کمران خان صاحب، مجھے لگتا ہے کہ ہم نا ایک سچویشن جو کہ کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، ہم اس کو
اپنے لیے اس سے بھی زیادہ کمپلیکس، کمپلیکیٹڈ اور ڈینجرس بنا دیتے ہیں. کوئی ملک، ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ پرسو کرے. پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ جو انفراسٹرکچر کے لیے فنڈنگ آ رہی ہے، بے شک وہ چائنا کے سے آ رہی ہے تو ہم بالکل بہت خوشی سے لے رہے ہیں. آج سے پہلے تک جب تک یو ایس سے آتی رہی وہ بھی ہم بہت خوشی سے لیتے رہے. کیونکہ نیشنل انٹرسٹ ہمارا یہ ہے کہ ہماری انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو. ہم کسی کیمپس میں نہ دنیا کو بننا چاہتے ہیں کہ دنیا کیمپس میں بچ جائے، بیکاز اس سے پروگرس اور ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اس سے وار اور کانفلکٹ ہوتی ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. میرے نظر میں اس وقت جو یو ایس میں چائنا کی تھریٹ پرسیپشن ہے وہ ان ریئلسٹک اور ایگزیجریٹڈ ہے، اور اسی ایگزیجریٹڈ تھریٹ پرسیپشن کی وجہ سے جو آپ نے ایک ہریڈ اور ارسپانسبل اور میرے نظر میں ڈینجرس ودرول دیکھا یو ایس کا، تو ان کا جو ٹوٹل محور ہے یا ٹوٹل فوکس ہے اور ٹوٹل ریسورسز ہیں، بے شک وہ ہیومن ریسورسز ہوں، بے شک وہ مال کے ریسورسز ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت انڈو پیسفک ایریا میں ہوں. اور اسی لیے انہوں نے یہ ایک what I would consider to be a hurried and an irresponsible departure from افغانستان. اور آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن بالکل اپولوجیٹک نہیں ہے کہ کس قسم کا یہ ودرول ہوا، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہونا تھا اور اسی طرح کی کنڈیشنز کرنے تھے. میرے نظر میں اس ودرول نے یو ایس کی سپر پاور کا جو ایک جنرل امپریشن ہے اس کو شاید بہت زیادہ ڈینٹ کیا ہے، اور آگے when history is written this will come back to haunt them and all of us for years to come. ہم سائگون کی سٹوریز ابھی تک سنتے رہے. یہ ایک سائگون پلس ہوا ہے، جس طرح کابل سے پوری گورنمنٹ فال کی اور جس طریقے سے انہوں نے ودرا کیا، جو جانی لاس ہوا اس میں وہ امریکہ کی طرف سے ہوا. آپ نے دیکھا کابل ایئرپورٹ کے اوپر لوگوں کو مارا گیا، پسٹلز چلائی گئیں، ایز ان بندوقیں چلائی گئی. آپ نے دیکھا کہ امیجز آف پیپل فلائنگ آف دا ایئر کرافٹ، یہ یوزول نہیں ہے، یہ بالکل بھی یوزول نہیں ہے. ایک سپر پاور کے ایک رش ودرول کی وجہ سے جب یہ امیجز سامنے آتے ہیں تو ہر کوئی کوشچن کرتا ہے ان کی انٹینشن اور ان کی ابیلٹی ٹو میک اے ریسپانسبل ڈیسیژن اینڈ اسٹک بائی اٹ. یہ اس وقت ہو رہا ہے صاحبہ کہ جب یہ ساری چینج ہوئی ہے اور یو ایس پاکستان ریلیشنز جو ہیں وہ کافی لو ایپ پر ہے، بہت ہی سرد مہری کا شکار ہے، اور یقیناً اس پوری صورتحال میں بہرحال امریکہ ایک بہت امپورٹنٹ عالمی قوت ہے، اس کا اپنا انفلوئنس ہے. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں، اور پھر ہمارا ایک اور بڑا امپورٹنٹ لنکیجز ہیں. کیا ہم کین بی مینڈ فینسز ود یو ایس، اور ہم اس صورتحال میں کو مزید خراب ہونے سے جو امریکہ پاکستان تعلقات ہیں اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اس میں بہتری کی گنجائش پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کامران خان صاحب، میں نے جتنا بھی اگر پالیسی کو تھوڑا بہت دیکھا ہے قریب سے اور جو بھی پڑھا لکھا ہے، جو بھی آبزرو کیا ہے، اس سے صرف ایک چیز سامنے آتی ہے. اگر پاکستان کیٹیگوریکلی کلیئرلی اپنا نیشنل انٹرسٹ پرسو کرے اور ٹرانسپیرنٹلی امریکہ کو بھی کانفیڈنس میں رکھ کے ان کو بتائے کہ جی ہم جو بھی کر رہے ہیں کچھ بھی آپ کے خلاف نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ بہترین تعلقات کے خواہش مند ہیں، لیکن ہم نے اپنا نیشنل انٹرسٹ، اپنی سیکیورٹی تھریٹ پرسیپشن کو دیکھ کے اپنے فیصلے کرنے ہیں. اور اسی طرح چائنا کو بھی پورے کانفیڈنس کے ساتھ ٹرانسپیرنٹلی بتائے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی کولڈ وار کا حصہ بنے، اور چائنا بھی میرے خیال سے یہ نہیں چاہتا. تو آئی تھنک اگر ہم ٹرانسپیرنٹلی اسکوئرلی اپنا نیشنل انٹرسٹ پرسو کریں تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ختم کرنے کے لیے شاید نہ آئے. لیکن اگر آپ ایک ذرا ارسپانسبل طریقے سے ہر جگہ تھوڑے بہت اوور ایگزرٹ کریں اپنا رول اور اپنا ویٹ، تو یقیناً آپ کو بہت ڈینجرس سچویشن کا حالات ہو سکتے ہیں. پلیز ڈونٹ فرگیٹ، آئی وانٹ ٹو سے دس آن دا ریکارڈ آلسو، یہ امپورٹنٹ ہے کہ آج 5-6-7 دن کے بعد یا آج سے کئی مہینوں بعد جب یہ انالیسس ہوئے گا کہ اتنا بڑا ڈیبیکل کیوں ہوا پوری انٹرنیشنل فورسز کا، تو یقیناً لوگ پھر سے ایک دفعہ رش کریں گے ٹو بلیم پاکستان فار ایوری تھنگ دیٹ وینٹ رانگ. آپ کو کئی اس طرح کے ادارے آلریڈی نظر آ رہے ہیں. سو پاکستان ہیز ٹو ٹریڈ ویری ویری کیئرفلی. Any wrong move, any rush to recognize, for instance, will have long and lasting repercussions all
in my mind, none of them would be good. تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویری مچ حنا ربانی کھر صاحبہ، بہت ہی عمدہ، بیلنسڈ اور بہت ہی ایکسپیرینسڈ ویوز آپ نے دیکھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے دنیا کچھ بھی تعویلیں بتائے، کسی قسم کی بھی اس حوالے سے انٹرپریٹیشن ہو رہی ہو، کانسپریسی تھیوری سامنے آ، لیکن جو آج کی افغانستان کی صورتحال ہے، طالبان کا قبضہ ہے، اس کو منوان اگر آپ دوحہ معاہدے کے حوالے سے دیکھیں، اس کا ریفلیکشن دیکھیں، اس کا عکس دیکھیں، تو اس کی روح پر عمل کیا ہے طالبان نے بھی اور امریکہ نے بھی، اور آج جو کچھ ہوا ہے اس معاہدے کے حوالے سے ہوا ہے، اس کے عین مطابق ہوا ہے اور اس کی روح کے مطابق ہوا ہے اور آگے ہو بھی رہا ہے۔ ثابت کریں گے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کو تقریباً ایک ہفتے کے قریب ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی انتقال اقتدار، وہاں پر نئی حکومت کے قیام کے مراحل کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ حکومت اطلاعات کے مطابق اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں قائم ہوگی۔ اب یہ بات گو کہ اس حوالے سے کہ یہ کنٹرول کیوں ہوا افغانستان پہ، طالبان کا قبضہ کیسے ہوا ہے، اس کی تعویلیں، اس کی گفتگو، وہ سب اپنی جگہ میڈیا میں، تھنک ٹینکس میں اس کے حوالے سے تمام جو یا کانسپریسی تھیوریز سامنے آ رہی ہیں، مگر ایک بات بالکل واضح ہے اور صاف نظر آ رہی ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان دراصل دوحہ معاہدے کی روح کے مطابق عمل ہو رہا ہے اور عمل ہوا ہے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو گزشتہ سال 20 فروری کو ہوا اور اس میں واضح طور پہ لگتا ہے کہ امریکی ریاست اور اس کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، اس کی اسٹیبلشمنٹ اس کی پشت پہ کھڑی تھی۔ اس کا آغاز کیا اور اس پہ دستخط کرائے سابق صدر جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے، صدر ٹرمپ نے، ان کی انتظامیہ نے دوحہ معاہدہ کیا، اور بائیڈن انتظامیہ نے جب حکومت تبدیل بھی ہو گئی اس پہ مکمل طور پہ عمل کیا اور طالبان سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے۔ اور اب اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طالبان بھی کم و بیش تمام یقین دہانیوں پر عمل پیرا ہے۔ یہ دوحہ معاہدہ ہے جس پہ مکمل طور پہ عمل ہوا ہے اور بالکل اس کی روح کے مطابق ہوا ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شق بائی شق اس پہ عمل ہوا ہے اور جو شقیں رہ گئی ہیں ان پہ آگے جا کے عمل ہونا ہے۔ مثال کے طور پہ دوحہ معاہدے کے تحت ہی امریکہ اور اتحادی فوج کا انخلا مکمل ہوا ہے۔ امریکہ نے فوجی اڈوں سے دستبرداری اختیار کی، طالبان نے امریکہ اس کے اتحادیوں کے مفادات کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ اس وقت طالبان نے تمام غیر ملکیوں کی محفوظ واپسی کا عہد کیا، وہ عمل جاری ہے، اس وقت بھی جاری ہے۔ کابل ایئرپورٹ پہ، کابل پہ قبضہ، افغانستان پہ قبضہ طالبان کا ہے، لیکن کابل ایئرپورٹ مکمل طور پہ امریکی افواج، نیٹو افواج کے قبضے میں ہے، اور بہت ہی سکون سے پہلے دنوں کے ہنگامے کے بعد اب یہ انخلا جاری ہے اور روزانہ ہزاروں امریکی اور مغربی جو وہاں پہ لوگ ہیں یا افواج ہیں ان کا انخلا ہو رہا ہے۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ دوحہ معاہدے کے تحت ہی ایک اسلامی حکومت کا خاکہ تیار ہوا جس کے لیے امریکہ اور طالبان نے بین الاقوامی شراکت یعنی کہ انکلوسیو گورنمنٹ کے قیام پر اتفاق کیا، اور اس عمل کا بھی طالبان نے آغاز کر دیا ہے کہ ایک وسیع البنیاد حکومت قائم ہو۔ دوحہ معاہدے کو جاننا آج کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوحہ معاہدہ جو کہ طالبان اور امریکہ کی حکومت کے درمیان ہوا تھا، اس کی پہلی سطر میں درج ہے کہ طالبان خود یا القاعدہ سمیت کسی گروہ کو افغان سرزمین امریکہ یا اس کے اتحادیوں پر حملے کے لیے یا دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دوحہ معاہدے کے بعد امریکہ یا کسی اتحادی فوج کے کسی بھی سپاہی کی طالبان کے ہاتھوں ہلاکت نہیں ہوئی، اور یہ ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے کیونکہ 1.5 سال تک طالبان نے اس بہت ہی منظم انداز سے اس پہ عمل کیا، اور 1.5 سال کے دوران کسی امریکی فوجی کی اس طرح سے کامبیٹ میں لڑائی میں ایک ہلاکت نہیں ہوئی۔ 10 روز پہلے اس بات کا اعتراف امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے باقاعدہ کیا۔ نیڈ پرائس نے کہا، دوحہ معاہدے میں نہ اشرف غنی حکومت فریق تھی اور نہ ہی موجودہ صورتحال میں اشرف غنی حکومت کا کوئی وجود ہے۔ 2 روز قبل سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ دوحہ معاہدے میں افغان حکومت کی شمولیت چاہتے تھے لیکن انہیں اشرف غنی پر اعتماد نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ نے اشرف غنی کے شاہانہ زندگی کو نشانہ بنایا۔ ایک بڑی سنگین چارج شیٹ تھی جو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اشرف غنی پر عائد کر رہے تھے۔ دراصل دوحہ معاہدے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ افغانستان کا مستقبل طالبان ہی ہے، طالبان کو افغانستان تشتری میں رکھ کر دیا جائے گا اور طالبان بعد میں ایک جامع اسلامی حکومت بنائیں گے۔
معاہدے کی آخری شق کے مطابق انٹرا افغان ڈائیلاگ کے بعد بننے والی اسلامی حکومت سے امریکہ نہ صرف مثبت تعلقات قائم کرے گا بلکہ معاشی تعاون اور افغانستان کی تعمیر نو میں اس کی مدد بھی کرے گا۔ یہ ڈیولپمنٹ اور خاص طور پہ آج کی افغانستان کی صورتحال، دوحہ معاہدہ کا پس منظر، تقریباً 18 مہینے پہلے امریکی ریاست اور طالبان کے درمیان یہ معاہدے کی لگتا ہے کہ شق بائی شق پر شق در شق پہ اس کی روح کے مطابق عمل ہو رہا ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے یہ انتقال اقتدار دیکھا اور اب امریکی فوجوں کا ہر صورت کا انخلا دیکھا، اور اب بھی 31 اگست آخری تاریخ رکھی ہے امریکی صدر بائیڈن نے کہ وہ تمام امریکیوں کا انخلا کر دیں گے افغانستان سے۔ اور یاد رہے کہ ستمبر تک کا وعدہ تھا امریکہ کا طالبان کے ساتھ کہ امریکہ کا انخلا، امریکی افواج کا انخلا ہو جائے گا افغانستان سے، اور اس کے بعد یہ طالبان حکومت اب قائم ہونے والی ہے۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کریں جناب ایاز وزیر، سابق ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں دفتر خارجہ میں اور افغانستان کی امور سے بہت قریبی وابستگی رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب۔ آپ نے یہ دیکھا کہ واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ سب اچانک ہوا، ایبرپٹ ہوا، امریکہ نے ابینڈن کر دیا، مگر اگر آپ دوحہ معاہدہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی شق در شق پہ عمل ہوا ہے، اور امریکہ نے طے کر دیا تھا اور وعدہ کر لیا تھا کہ ستمبر تک وہ انخلا ہو جائے گا امریکی افواج کا۔ تو یقینی بنایا بائیڈن انتظامیہ نے کہ اگست کے مڈ تک یہ انخلا ہو جائے، اور اب بھی جو آخری انہوں نے مدت مانگی ہے وہ بھی 31 اگست تک ہے۔ اور اگر دوحہ معاہدے کو قریب سے دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ طالبان اور امریکیوں نے اس کی بڑی پاسداری کی ہے۔ دیکھیے، اس میں طالبان کی طرف سے تو میں مانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حساب سے صحیح اس پہ عمل کر لیا، لیکن امریکہ کی طرف سے اس میں تھوڑی تبدیلی کر لی۔ ٹرمپ صاحب نے ایگری کیا تھا کہ مئی تک وہ نکلیں گے، پھر بائیڈن صاحب آ گئے، اس نے وہ تاریخ ذرا بڑھا دی۔ اور دوسری بات یہ کہ افغانستان سے نکلنے کا جو طریقہ تھا وہ اتنا ایک دم تھا، اتنا کہ شاید خود امریکنوں کو بھی بعض کو حیرت ہوئی۔ دیکھیے یہ ایاز فقیر صاحب، اگر آپ دوحہ معاہدے میں دیکھیں تو اس میں طریقہ کار درج نہیں ہے۔ طالبان کو اس سے مطلب نہیں تھا کہ وہ کس انداز سے نکلیں گے، یہ تو دنیا کی اب فکر ہے یا ان کے ایلائز کی فکر ہے یا کسی اور ملک کی فکر ہے۔ طالبان سے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نکل جائیں گے، اور طالبان کا صرف ایک کنسرن تھا کہ آپ نکلیں۔ اس کے لیے مئی کی تاریخ تھی، لیکن جب نئی حکومت آئی تھی اس نے 3 مہینے مانگے، تو بغیر آفیشلی اجازت دیے ہوئے طالبان نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ امریکہ نے کہا کہ اگست کے آخر تک نکل جائیں گے، اور وہ اس کا انخلا کر رہے ہیں۔ تو امریکہ نے بھی کوئی اتنی بڑی اس کی خلاف ورزی تو کوئی نہیں کی ہے۔ دیکھو، اگر آپ نے 100% ایگریمنٹ پہ جانا ہے تو پھر دونوں طرف کا صحیح موازنہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر افغانستان کے ایسے تو نہیں جانا تھا کہ بس آپ خود بھاگ جائیں، افغانستان کو آگ لگ جائے۔ کم از کم ایسے چلے جاتے کہ اس مصیبت میں افغانستان نہ ہوتا جس میں اب خود امریکہ بھی ہے، خود بائیڈن کے اوپر بھی انتہائی ایاز فقیر صاحب، یقیناً ایک بائیڈن انتظامیہ کی بڑی زبردست تنقید ہو رہی ہے، پوری دنیا ان پر لان تان کر رہی ہے، امریکہ پہ لان تان کر رہی ہے، تو وہ تو سارا بوجھ امریکہ اٹھا رہا ہے۔ اگر آپ طالبان کو دیکھیں تو ان کو تو ایک واک تھرو مل گیا ہے، وہ تو ایک ٹہلتے ہوئے پورے افغانستان پہ قابض ہو گئے، تو طالبان کی شکایت کہاں سے ہوگی؟ افغان عوام کو پریشانی ہوئی ہے یا امریکہ پہ لان تان ہو رہی ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن طالبان کو تو جو امریکہ نے وعدہ کیا وہ ان کو ڈیلیور کر دیا۔ نہ، طالبان کا اس لحاظ سے تو ہم نے اس پہ کوئی نہیں کہا کہ طالبان نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، بلکہ اگر صحیح انصاف کر لے تو طالبان تو یہاں تک کر رہے کہ کابل ایئرپورٹ کا ابھی تک انہوں نے خود کنٹرول نہیں لیا، وہ امریکن ہی کنٹرول کر رہے ہیں۔ اگر ان کے کنٹرول میں ہوتا تو شاید اتنی بگدڑ نہ ہوتی، اور اپنے اسی ایگریمنٹ کے اوپر جا رہے ہیں۔ لیکن امریکہ مگر آپ کو آپ کے علم میں ہوگا ایاز فقیر صاحب کہ یہ بھی بڑا خوبصورت ارینجمنٹ ہے کہ ایئرپورٹ جو ہے وہ امریکیوں کے پاس ہے، اور جو راستے ہیں وہ طالبان کے پاس ہیں، اور جو امریکہ کے ضروری لوگوں کو جانا ہے طالبان ان کو لے کے آتے ہیں اور ایئرپورٹ تک چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ایک باقاعدہ 2 طرفہ ارینجمنٹ ہے جو کام کر رہا ہے۔ نہ، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ جو ان کی ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر بالکل صحیح چل رہا ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ ایک سپاہی بھی امریکہ کا ابھی تک نہ مرا ہے نہ زخمی ہوا ہے،
तालिबान उनको कुछ नहीं कहते, उनको जाने दे रहे। वो बात तो सही है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। अगर एतराज़ है तो वो सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान को वो इस तरह जलता हुआ न छोड़ते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अयाज वज़ीर, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में कई साल तक अफगान उमूर के इंचार्ज रहे, हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। दुनिया खबर की दुनिया।